Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. This is Kashaf Malik here and today we are going to have review of Dawn 9 December 2023. सो आज के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या नहीं हैं ताकि आप अपनी फैक्ट बुक्स और जो CSS के नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें. सो आई ऑलवेज से कि गाज़ा की कोई एज सच डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गाज़ा के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं इस केस के अंदर, और वो ये हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ है जिसमें वोटिंग हुई है कि सीज़ फायर किया जाए, लेकिन दो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें से एक ने एब्सटेन किया है एंड द सेकंड वन हैज़ वीटोड अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ सीज़ फायर, जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है एंड सेकंड यूके है. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको वीटो किया है एंड यूके हैज़ एक्चुअली एब्सटेन्ड, और इस वजह से सिचुएशन वहीं की वहीं है एंड हमास हैज़ called this veto as inhumane treatment. So this is the latest development जो unfortunately किसी भी productive solution पर नहीं गई. So अब हम first पेज पर हैं which is our home page, और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है. एक चीज़ जो मुझे लगा कि यू शुड लर्न, इसमें वीकली इन्फ्लेशन की बात की गई है, वो 42.6% जो है वो गई है, एंड द रीज़न इज़ एक्चुअली कॉस्टली एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस का आ जाता है कि इसकी वजह से बेसिकली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है और लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रही है. सो दी स्टैटिस्टिक्स 42.6% हैज़ एक्चुअली दिस फैक्ट और दिस फिगर हैज़ actually been given by Pakistan Bureau of Statistics. So this is actually weekly inflation. So you need not to as such mention in your notes, but still you need to learn कि अभी weekly क्या चल रहा है. So this is about home page और as such कुछ भी important नहीं. So let's just move to the latest page. यहाँ पर देखते हैं कि क्या important है. So again पाकिस्तानी politics की discussion हो रही है. So here is some article जिसके बारे में बात हुई है कि जो civilian institutions हैं उन पर trust जो है it is important in order to flourish. इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बट लेटर ऑन आगे जाकर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. गाज़ा इन्वेजन के अंदर अगेन वही चीज़ जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने आपको बताई, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि जो सेशन हुआ है US वीटोज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इमीडिएट सीज़ फायर इन गाज़ा, ये हुआ है अभी, और इसके अंदर देखें 13 ऑफ द 15 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वोटेड इन इट्स फेवर, और ब्रिटिश एक्चुअली और ब्रिटेन एक्चुअली एब्सटेन्ड, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको जो है वो वीटो किया है. और इससे क्या हो रहा है कि जो एंटोनियो गटरेस हैं ही एम्फेसाइज्ड दैट द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन इन गाज़ा वुड एंडेंजर द वर्ल्ड पीस एंड डीस्टेबलाइज मिडल ईस्ट, और इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हाई हो गए हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो इनिशिएट हो सके. और इसके अंदर एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी अभी हुई है, अभी न्यूज़ इसकी आ रही है कि ईरान हैज़ वार्न्ड देम, सो कि अब जो है ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन आप लोग फेस करेंगे. सो दिस इज़ समथिंग जो कि एक बहुत ही एनार्की और बहुत ही जो है एक डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट ला सकती है ओवरऑल अगर हम ग्लोबल लैंडस्केप की बात करें. तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस के जो एम्बेसडर हैं, US एम्बेसडर, उनका नाम है रॉबर्ट ए वुड. इनका नाम आप लोग काइंडली याद रखिएगा, दिस कैन बी आस्क्ड एज एन MCQ. इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए कि US एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस इज़ रॉबर्ट ए वुड. सो इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस वही चीज़ें सारी अगेन वही बातें डिस्कस की गई हैं जो कि मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया है कि हमास जो हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो इसको जो है वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही जो है वो शेमफुल एक्ट है जो किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग फॉर दैट. अमेरिकन Jews want Biden to press Israel for ceasefire in Gaza. This is really ironical news, I must say, और this is just a slap on Biden administration's face कि जो American Jews हैं they actually want ceasefire in Gaza and everyone wants, but we do not know that what are the satanic intentions of United States of America as well as Israel in that case. अब पाकिस्तान के पेज पर चलते हैं. पाकिस्तान के पेज में
اگین ہمارے پاس وہی جو ہے پالیٹکس اور وہ سب چیزیں ہیں اینڈ یو نیڈ ناٹ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیل. یہ ایک نیوز ہے جو امپورٹنٹ ہے. پی ایم ہوپس فار ارلی ریوائول آف سارک. دس از ایکچولی ناٹ امپورٹنٹ, یو جسٹ نیڈ ٹو ریممبر کہ 39th سارک چارٹر ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے. اینڈ جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ از آف دا ویو کہ یہ جو بلاک ہے اٹ ہیز دا پوٹینشیل کہ 2 بلین جو عوام ہے اس کو ریلیف پرووائڈ کر سکے. بٹ دا تھنگ از کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا انلیس اور انٹل کچھ پروڈکٹیو ہو, کچھ پریکٹیکل ہو. بٹ ہم سارک کا فیوچر ایک بہت ہی گرم, مرکی اور ایک ڈارک جو ہے فیوچر دیکھتے ہیں اس کا. سو وی شوڈ ناٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیل. ابھی یہ جو آرٹیکل تھا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا جس کی میں نے پہلے بات کی, اور ابھی ہم اس کی جو ڈسکشن ہے وہ کریں گے. بیسیکلی جو آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا, 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا, اس کے اندر جو ہے کافی پرابلمس تھے. بٹ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اٹ واز فل فلیجڈ. اور اس کی ابھی ریسنٹلی جو 50th جو ہے اینیورسری آپ کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی, وہ سیلیبریٹ کی گئی ہے ان 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی. سو اس سال ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے 50th ایئر آف 1973 کانسٹیٹیوشن. اور بیسیکلی رائٹر نے کیا بات کی ہے, رائٹر نے اس آرٹیکل میں یہ کہا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن انشور کرتا ہے. دا فرسٹ ون از ڈیموکریسی اینڈ دا سیکنڈ ون از فنڈامنٹل رائٹس. تو اگر ہم ان کی اوور آل بات کریں تو پاکستان میں تو یہ دونوں ہی ایگزسٹ نہیں کرتے. دس از سم سارٹ آف آرٹیکل جس کے اوپر آپ نے بہت ہی جو ہے سینسٹیو آرٹیکل ہے اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے چلنا ہے, کیونکہ دیر آر سرٹن تھنگس جن کو آپ لوگ جو ہے اگر مینشن کریں گے تو دیٹ کین بی پرابلمیٹک. دیکھیں سب سے پہلی چیز فنڈامنٹل رائٹس کی تو بات چلیں ہو جاتی ہے, پھر الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد امپاورمنٹ آف آور سویلین انسٹیٹیوشنز کی بات ہو رہی ہے. سو دیز آر دا 3 تھنگس جو کہ رائٹر کا فوکس ہے. سو الیکشنز کی اگر ہم بات کریں تو بینگ اسپائرنٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز آئی مسٹ سے دیٹ یو شوڈ اوائڈ سچ ٹاپکس دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو الیکشنز اینڈ سویلین انسٹیٹیوشنز سو ابھی آپ فنڈامنٹل رائٹس کی اگر بات کریں گے تو دیٹ از امپورٹنٹ. یہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. پنجاب اور کے پی میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اینڈ وٹ ایور از گوئنگ آن, یو پیپل ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اینڈ سیکنڈلی اس کے بعد جو ہے یہ بھی الیکشنز کی ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. دس از اگین ناٹ یور ایریا آف کنسرن. ہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو سکتی ہے, بٹ اگین اس کے اندر بھی تھوڑا سا کنٹروورشل ہے کہ آرٹیکل 9 جو ہے اٹ اسٹیٹس دیٹ نو پرسن شیل بی ڈپرائوڈ آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا. اینڈ آرٹیکل 10(2) اسٹیٹس دیٹ ایوری پرسن ہو از اریسٹڈ اینڈ ڈیٹینڈ ان کسٹڈی شیل بی پروڈیوسڈ بفور اے کورٹ. سو دس از اگین سم تھنگ جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے پاکستان کا, اس میں یہ چیز بہت کامن ہوئی ہوئی ہے. سو یو نیڈ ناٹ ٹو رائٹ دس ان یور ایگزام, ہاؤ ایور فار جنرل انفارمیشن یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو این آئیڈیا کہ یہ آرٹیکلس کیا ہیں, آرٹیکل 9 کیا ہے, آرٹیکل 10(2) کیا کہتا ہے. سو اگین اس کے اندر کچھ بھی یہ ملٹری جسٹس ڈپارٹمنٹ اور یہ سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور آپ کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. بینگ این اسپائرنٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامس آپ کا فوکس صرف ان چیزوں پر ہونا چاہیے جو کہ کنٹروورشل نہیں ہیں. تو اب نیکسٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا آرٹیکل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے وہ 10(2) کیا ہے اور آرٹیکل 9 کیا ہے. ہاؤ ایور آئی وونٹ ریکمینڈ یو ٹو رائٹ دیز تھنگس. پرویز ہوڈ بوائے کا آرٹیکل آیا ہوا ہے اور ان کے آرٹیکلس بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹاپکس اٹیمپٹ کرتے ہیں. بٹ اگین وہی بات ہے کہ ان کے کچھ اوپینین ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, جیسا کہ ان کی ہی اوپینین کے یہ آرٹیکل کے اینڈ پر ہی گیو این اوپینین جس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں. سو بیسیکلی یہ کیا بات کر رہے ہیں اس کے اندر, اس آرٹیکل کا کرکس یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں یا جو ڈگری ہوتی ہے آپ کی, یوزلی آج کل یہ چیز بہت کامن ہے, اور جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں جیسے اسپیس ایکس, ٹیسلا اور پے پال اور اس طرح کے جو کو فاؤنڈر
سپورٹرز ہیں جو ان کے, دے آر آف دا ویو کہ یونیورسٹیز آر جسٹ انسٹیٹیوٹس ویئر یو کین جسٹ گو اینڈ انجوائے اینڈ جسٹ فائنڈ اے پرپز آف لائف. ہاؤ ایور وٹ ایور یو ڈو وہ آپ خود کرتے ہیں اپنی لائف میں. سو دا تھنگ از کہ پرویز ہوڈ بوائے از آف دا ویو کہ آپ کبھی بھی ایسے کارڈیولوجسٹ سے, ایسے نیورو سرجن سے یا ایسے کسی انسان سے اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے جو کہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے. سو ڈگری از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ان آرڈر ٹو ایکسیل ان فیوچر. ہاؤ ایور اگین آپ کی جو مینٹل ایبلٹیز ہوتی ہیں, آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں, وہ اسینشیل فیچر ہوتی ہیں, جس طرح سے انہوں نے اس کے اندر ڈسکس کیا. اور اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے کیا بات کی ہے, یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے دیٹ از ناٹ اسینشیل. بیسیکلی ابھی ہم اس ٹائم سے گزر رہے ہیں, اور پاکستان اسپیسیفکلی, کہ پاکستان میں جتنی بھی ڈگریز ہیں دے کین پروو ٹو بی اے ٹریش ان گلوبل جاب مارکیٹ, کیونکہ ان کا کوئی بھی پروڈکٹیو آؤٹ کم نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جتنے بھی ریسرچ پیپر, جتنے بھی پی ایچ ڈی اسکالرز اور جو کچھ بھی بنائے ہیں, ان کا اتنا پوٹینشیل ہی نہیں ہے. ابھی انہوں نے ایپل اور ٹیسلا کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جب جاب ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو دے ڈو ناٹ ریکوائر کالج ڈگری, دے جسٹ انٹرویو, اور انہوں نے کچھ ٹیسٹس جو ہیں ایسے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو کہ کینڈیڈیٹ کو اسیس کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. دے ڈو ناٹ کنسیڈر کالج ڈگری ایز امپورٹنٹ تھنگ. اور ایک بہت امپورٹنٹ سروے جو پرویز ہوڈ بوائے کے اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے بتایا ہے, اینڈ یو کین جسٹ مینشن اٹ ان یور ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹاپک, تو آپ اس کے اندر یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کیا تھا کہ ایک بلیک ہول سائنس سینٹرڈ آرگنائزیشن ان اسلام آباد, دے انیشیٹڈ اسٹیپنڈ انسینٹیوائزڈ ہائی اسکول میتھ فزکس ٹیچر ٹریننگ پروگرام. اور اس کے اندر ٹوٹل 120 اپلیکینٹس تھے, جس میں ایجز ان کی کیا تھی 20 to 32 ایئرس. اور یہ جو 120 اپلیکینٹس تھے, آپ بہت حیران ہوں گے سن کے کہ ان کی ایج 20 to 32 ہے, اور انہوں نے ان کو جو ٹیسٹ دیا گیا بیسیکلی اسٹیپنڈ کے لیے دیٹ واز 12 گریڈ اسکول لیول. ٹھیک ہے, 12th کلاس کا ٹیسٹ جو تھا وہ ڈیزائن کیا گیا تھا اس لیول کا, اینڈ سیڈلی جسٹ 27 آؤٹ آف 120 گریجویٹس کوڈ اسکور 50% ابو. ٹھیک ہے, سو دا تھنگ از کہ یہ 27% جو تھے, جسٹ اونلی 27 اپلیکینٹس جو تھے, دے ور کیپیبل انف. اینڈ دین پرویز ہوڈ بوائے سیز کہ ہم نے ان کا انٹرویو کیا, اینڈ ان کا انٹرویو کرنے کے بعد ان کی مطلب اوور آل ان کی کنسیپچول کلیئرٹی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اونلی 6 ور دوز ہو کوڈ سروائیو. سو دس, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ جو 6 سروائیو کیے وہ نہیں تھے جنہوں نے کہیں سے پڑھا تھا یا یونیورسٹی ایجوکیشن یا یہ سب, ان کی سیلف اسٹڈی جو تھی دیٹ کیم اپ ایز اے بیسک تھنگ, جس کی بیس پر ہم نے ان کو رکھا. سو یو کین سے کہ پاکستانی یونیورسٹیز آر میئر جنک. پرویز ہوڈ بوائے از آف دا ویو, ہاؤ ایور ہی سیز کہ پاکستان میں جو ڈگری ہوتی ہے اٹ از بیسیکلی اے ریکوائرڈ ربر اسٹیمپ آفٹر وچ فیملی کنیکشنز, ریلیجنز, مطلب آپ کو اپنے آپ کو سوسائٹی میں منوانے کے لیے یو جسٹ نیڈ اے ڈگری. اف یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ تو آپ کی کوئی بھی ریکگنیشن نہیں ہے سوسائٹی میں. ہاؤ ایور ہی سیز کہ جو آپ کی کمپٹنس اور آپ کی ایبلٹی ہے, دیز آر دا سیکنڈری تھنگس. اور جو ہے اس کے اندر بیسیکلی یہی بات جو ہے وہ ڈسکس کی ہے, اور وہ جو سولوشن ایک کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ سکسیزفلی لرننگ ہاؤ ٹو لرن, دس از دا اونلی سولوشن آپ جو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور بچہ جو ہے اس کی مینٹل ایبلٹی, اس کو ایکسپلور کرنے کا اور اس کو سوچنے کا موقع جب تک آپ نہیں دیتے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کچھ بھی اچھا کہ وہ کرے گا یا وہ پروڈکٹیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں. سو دس واز آل اباؤٹ دس آرٹیکل, اینڈ اٹ واز ایکچولی امپورٹنٹ. اور انٹرینسڈ ابیوز کے اوپر آرٹیکل ہے, اٹ از بیسیکلی اباؤٹ چائلڈ ابیوز, سیکشول ابیوز, اینڈ اس کے اندر کچھ بھی امپورٹنٹ فیکٹ اینڈ فگرز ڈسکس نہیں کیے ہوئے تھے, اور کچھ بھی ایسا امپورٹنٹ نہیں تھا, کوئی رپورٹ امپورٹنٹ نہیں تھی. سو اٹ واز جسٹ اے جنرل ڈسکشن. تو میں نے سوچا کہ اس کو نہیں پڑھا جائے بیکاز دس از ناٹ امپورٹنٹ. اس کے بعد محمد علی بابا کھیل کے آرٹیکلس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ لوگ پوسٹ پارٹیشن پاکستان افیئرس کا کنٹمپریری پڑھ رہے ہو تو ہز آرٹیکلز آر ریئلی امپورٹنٹ. اور یہ نارویجین ریسیپی آج کا ان کا آرٹیکل ہے جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے.
ان ٹرمز آف ایکسٹریمزم، ریڈیکلائزیشن اور وائلنٹ اور ہیٹ کرائمس کے اوپر ان کا یہ آرٹیکل ہے. بیسیکلی ہی ہیز ٹرائیڈ ٹو ڈفرینشیٹ وٹ از ریڈیکلائزیشن, وٹ از وائلنٹ ایکسٹریمزم اینڈ ہیٹ کرائم. یوزلی وی کنسیڈر دیز ٹرمز ایز ون, بٹ دس از ایگزیکٹلی ناٹ دا کیس. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے اٹ از سم تھنگ ایلس. اور سب سے پہلے وہ ریڈیکلائزیشن کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریڈیکلائزیشن کے اندر پیپل ایکچولی انڈورس وائلنس, اور جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہوتا ہے اس کے اندر جسٹ ولنگنیس ٹو یوز وائلنس فار سملر پرپز. اور سملر پرپز کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کا آئیڈیولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ریلیجیس گولز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے پولیٹیکل پرپز بھی ہو سکتا ہے. ہاؤ ایور ہیٹ کرائمز آر ڈریون بائی پریجوڈس اگینسٹ اسپیسیفک آئیڈینٹی گروپس, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اسلاموفوبیا اور یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. سو دس از اباؤٹ دیٹ. سو بیسیکلی انہوں نے ان تین چیزوں کو ایک تو ڈفرینشیٹ کیا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو آج کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ریڈیکلائزیشن اور وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ہیٹ کرائم, دیز تھری آر دا ڈفرنٹ ٹرمز. ہاؤ ایور وی کنسیڈر دیم ایز سیم, اور ہم ان کو اکثر جگہوں پر ایک جیسا بھی لکھتے ہیں. دین اس کے بعد ناروے کی جو ہے ایک 5 اسٹیپ اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے, اور انہوں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے ناروے ہیز ایکچولی کنڈیمڈ دس وائلنٹ ایکسٹریمزم اینڈ radicalization, and we can also adopt this strategy in order to overcome the extremism that is going on in Pakistan. اور بیسیکلی اسٹیپس بڑے کامن ہیں. ریسرچ کی بات کی گئی ہے, پھر اس کے بعد فورن فائٹرز جو آتے ہیں ان کے چیلنجز, ان کی ڈیولپنگ جو ہے ان کو ڈیولپ کرنا, ہیلتھ سیکٹر کو سامنے لاتے ہوئے, ہیلتھ سیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسکس کرنا. پھر اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو کانفرنسز ہیں وہ ہو سکیں. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس اور جو لوگ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں دے کین شیئر دیئر ایکسپیرینسز اینڈ دے کین جسٹ بلڈ نیٹ ورک. پھر اس کے بعد ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہونا. سو دیز آر دا تھنگس وچ آر ایکچولی امپورٹنٹ, اور آپ ان کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دا رائٹر از آف دا ویو کہ نارویجین اسٹریٹجی سیٹس اپ پریسیڈنٹ فار ادر نیشنز آلسو. اور جو وائلنس اور جو یہ چیزیں ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ بہت کم ہیں. سو اس کے بارے میں یہی ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی ہے. اینڈ آئی ہوپ سو آپ کو آج کا ریویو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. دس واز آل اباؤٹ ٹو ڈیز ریویو, اور آپ لوگ جو ہے اس کو اپنے نوٹ بکس میں جا کر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. آج کے جو فیکٹس اینڈ فگرس تھے, جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں, آپ ان کو مینشن کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ ٹو ڈے. ان شاء اللہ ڈو کامنٹ, ڈو شیئر, اینڈ آئی ول کم اپ ود این ادر ویڈیو ٹمورو. اللہ حافظ جی.